बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रिपब्लिक पॉलिसी .com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मकसूद और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब, और हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं रिपब्लिक पॉलिसी की जानिब से गुज़श्ता माह किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉपुलरिटी है उसके बारे में जो सर्वे है वो पेश किया गया है। और आज जो ज़िला है वो है मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो 2018 में क्या सूरत हाल थी और इस वक्त जो है सर्वे के नताइज क्या हैं वो जानते हैं हम मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से। जी शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का जात हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उनका ओवरव्यू पेश कर रहे हैं। और रिपब्लिक पॉलिसी ने जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया जो गुज़श्ता माह सर्वे करवाया, उस सर्वे के नतीजे में मुज़फ़्फ़रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलर वोट है उसकी परसेंटेज 50 है और ट्रेडिशनल वोट की परसेंटेज भी 50 है। मुज़फ़्फ़रगढ़ जो है ये कौमी असम्बली के 4 हल्का जात पर मुश्तमिल है और इनकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ 1। तो ये म्यूनसिपल कमेटी मुज़फ़्फ़रगढ़, रंगपुर, मुरादाबाद और करीमदाद कुरैशी के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो रहने वाली बिरादरी हैं उनमें कुरैशी हैं, सैयद हैं, बलोच, जट बिरादरी, अवान, चांडिया और शेख बिरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के नताइज पे। तो यहाँ से माहिर अरशद खान सयाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 53,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे जमशेद दस्ती साहब अपनी पार्टी अवामी राज पार्टी की तरफ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 50,600 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पे हमाद खान टीपू साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और उन्होंने 47,600 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और चौथे नंबर पे तहमीना दस्ती साहबा थी PTI की तरफ से, उन्होंने 33,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ 2। ये म्यूनसिपल कमेटी खानगढ़ और मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो बाकी इलाके हैं, मेहरपुर है, शाह जमाल है, रोहिलिया वाली है, तो वहाँ पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उनमें बलोच हैं, पठान हैं, भुट्टा बिरादरी और भट्टी बिरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 54,800 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट थे मलिक अहमद करीम लंगड़ियाल साहब, उन्होंने 41,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पे जमशेद दस्ती साहब अवामी राज पार्टी की तरफ से 40,300 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और चौथे नंबर पे सैयदा ज़ोहरा अब्बास बुखारी साहबा PTI की तरफ से 35,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ 3 पे। ये जतोई तहसील पर मुश्तमिल है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे जो बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उनमें मेढ़े हैं, अंसारी हैं, डाहा बिरादरी यहाँ पे रिहाइश पजीर है, जतोई हैं और बाकी बलोचों की जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के जो नताइज हैं। यहाँ से सैयद बासत बुखारी साहब आज़ाद हैसियत में 94,600 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे और बाद में उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली थी, जबकि दूसरे नंबर पे मोहम्मद मुअज़्ज़म अली खान जतोई साहब PTI की तरफ से 73,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। तीसरे नंबर पे जमशेद दस्ती साहब अवामी राज पार्टी की तरफ से 9,300 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ 4 पे। ये अलीपुर तहसील पर मुश्तमिल है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे जो बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उनमें गोपांग हैं, जतोई हैं, सादात हैं और लगारी बिरादरी यहाँ पे रिहाइश पजीर है। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के नताइज पे। तो यहाँ से PTI की तरफ से आमिर तलाल गोपांग साहब 63,500 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे,
جبکہ دوسرے نمبر پہ محمد داؤد جتوئی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 53,000 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ سردار خضر حیات گوپانگ صاحب 44,000 ووٹ حاصل کیے تھے آزاد حیثیت میں، اور چوتھے نمبر پہ سید ہارون سلطان بخاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے صرف 19,333 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ تو جی چوئی صاحب، آپ مظفر گڑھ کے جو یہ چاروں حلقے ہیں اور ان کی جو یہ نتائج ہیں اور ان کی برادریاں اور جو لوگ جیتے یا رنر اپ ہیں، ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سر آپ دیکھیے، جو آپ نے مجھے ابھی تک رزلٹس پڑھ کے سنائے 2018 میں، یہاں پہ ایک سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی اور 2 آزاد ہیں، ایسے ہی؟ نہیں، ایک آزاد تھے، ایک آزاد تھے جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، دوسری پی ٹی آئی نے، اور 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی، 2 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی جو تھا وہ کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جمشید دستی، بڑا ایک نام، ایک دور ایسا تھا کہ پورے ضلع میں 2 سیٹوں پہ MNM منتخب ہو گئے تھے اور وہ آج بھی انہوں نے کافی سارے ووٹ لیے۔ سو یہ مظفر گڑھ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا سب سے جو انپریڈکٹیبل سیاست کے لحاظ سے جو ڈسٹرکٹ ہے وہ مظفر گڑھ ہے۔ آنے والے جو دن ہیں وہ تو ظاہر ہے، ابھی آپ جب سروے پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے۔ پیپل پارٹی کا یہاں پہ بڑا مقبول ووٹ ہے، اور یہ مظفر گڑھ جو ظاہر ہے کوٹ ادو اسی کا حصہ رہا ہے، اور یہاں پہ جو پیپل پارٹی ہے اس کا ووٹ آج بھی موجود ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، جیسے آپ کی سروے رپورٹ سامنے آتی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جی ناظرین، جس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا کہ جمشید دستی ایک الیکشن میں 2 سیٹوں سے MNA منتخب ہوئے، تو اب بھی وہ کہہ لیں کہ رنر اپ یا اچھے بھلے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، تو اب وہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو وہ جو سوشل میڈیا پہ باقی بھی جو چل رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ تو کیا آپ چوہدری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے ہوگا؟ نون لیگ تو یہاں پہ کہیں دور دور تک، یعنی چوتھے نمبر پہ جو ریزلٹس ہیں ان میں وہ گزشتہ جو الیکشن ہے اس کے ریزلٹس کو سامنے رکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی اور ورسز پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ کینڈیڈیٹ کون سے سامنے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ان کی کینڈیڈیٹس کا بھی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف وجوہات پہ جیلوں میں ہے یا وہ منظر سے غائب ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک مسئلہ پیش آئے گا۔ ہاں، لیکن یہاں یہ جو ضلع ہے یہ بھی باقی جو ساؤتھ پنجاب میں یہاں پہ آج بھی الیکٹیبل جو ہیں ان کی ایک خاص حیثیت موجود ہے، ان کے اپنے ووٹ موجود ہیں، اور اگر پارٹیوں نے ایسے لوگوں کو چن لیا جو اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، تو یہاں بڑا قریبی مقابلہ جو ہے اس کی توقع دی جا سکتی ہے۔ تو جی ناظرین، چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، میں سروے کے جو نتائج ہیں وہ میں بتاتا ہوں آگے جا کر، جو نوجوان ہیں وہ اس وقت جو ویو ہے جو پورے ملک میں ہے اور پھر ساؤتھ پنجاب میں بالخصوص، کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ چوہدری صاحب کہ جی اس کا الیکشن کے جو نتائج ہیں، جو کمپین ہے، اس پہ کوئی اثر ہوگا؟ یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کا یہ ہمیں اس دفعہ بڑا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے ووٹر ایسے بھی ہیں جو خاموش ہیں، جو ہو سکتا دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، بٹ پی ٹی آئی والا جو ہے یہ بڑا سامنے آ گیا، تو جس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف پی ٹی آئی کی ایک ویو نظر آئے گی۔ پلس جو سوشل میڈیا کی کمپین ہے، وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر، اور ان کو وہ تڑا تڑ جو ہے اپنی وہ چیزوں کو ظاہر دور پروپیگنڈے کا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور اس کے سارے اثرات یہاں پہ موجود ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا جو علاقے ہیں، آج ہم مظفر گڑھ کی بات کرتے ہیں، مظفر گڑھ کے بھی جو نوجوان ہیں یہ پڑھنے کے لیے بڑے شہروں میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان وغیرہ گئے ہوئے ہیں،
اور وہاں پہ جو اثرات ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ جی چوہدری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی جو پی ٹی آئی کے سوشل ٹیم کو جو کر رہے ہیں ہینڈلر وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، تو میں یہاں پہ آپ سے اختلاف اس حوالے سے کرتا ہوں کہ جب وہ ایسا کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر اگر وہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں اگر ان کی جذبات کی وہ ترجمانی نہ کر رہے ہوں تو پھر اس کو لائک نہ کریں، ری ٹویٹ نہ کریں۔ تو اگر اس کو یہاں پہ بھی اپریسیشن ملتی ہے تو یہااں کے لوگ، یہاں کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی بات، یہ درست ہے کہ جیسے ہی کسی کو پسند آتی ہے کوئی بات کی ہوئی تو وہ آگے اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ناظرین، جو ریپبلک پالیسی نے سروے کنڈکٹ کروایا تو اس سروے کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ لوگوں کی وابستگی مظفر گڑھ میں کتنے پرسنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سوری جی، پی ٹی آئی کے ساتھ 60% لوگوں نے وابستگی ظاہر کی، جبکہ پی ایم ایل این کے ساتھ صرف 14%، جسٹ 14%، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ 16% اور ادرز میں 10% ہے۔ تو یہ پاپولر ووٹ اور اس کے ساتھ اگر وہاں جو کوئی درمیانے اوسط یعنی لیول کا، مڈل لیول کا بھی اگر الیکٹیبل ہو تو وہ ٹریڈیشنل ووٹ اور پاپولر ووٹ کا سہارا لے کے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایک اچھا مقابلہ توقع کی جا سکتی ہے۔ سر آپ توقع بے شک کرتے رہے ہیں، بٹ جو 50% ٹوٹل ووٹ ہے، پاپولر ووٹ ہے، اور اس 50% کا جو آپ 60% کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہے، آپ کے سروے کے مطابق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ ووٹ الیکشن جیتنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی سپورٹ تو آپ کو مل سکتی ہے، بٹ آپ صرف اس پہ رائے کرتے ہوئے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لیے اس میں پرابلم ہے وہ وہی ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے وہ مختلف وجوہات پہ گرفتار ہو گئے یا وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ تو یہاں پہ پی ٹی آئی کو مشکل پیش آئے گی کہ پی ٹی آئی نے جو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا چناؤ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ اس پاپولر ووٹ کا یقیناً ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات تو جو صاحب آپ کی درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں یا جس اینگل سے میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ جب دیکھیں کہ ایک طرف 60% ہے پاپولیرٹی اور دوسری طرف 14% ہے، تو پھر 60 والا اور 14 والا کا آپس میں کمپٹیشن تو نہیں بنتا نا۔ میں تو اس حوالے سے کہ پاپولیرٹی کا ایک طرف 60% ہے گراف، بے شک وہ 50% پاپولر ووٹوں میں سے ہی ہے، لیکن اس 50% پاپولر ووٹ میں سے پی ایم ایل این تو صرف لے رہی ہے 14%۔ سر آپ دیکھیے یہ 6 لاکھ ووٹوں میں سے 3 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوں گے، ان 3 لاکھ میں سے آپ 1.5 لاکھ کا صاف کر رہے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ ووٹ چاہیے کسی کینڈیڈیٹ کو ممبر منتخب ہونے کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، میری معاف کیجیے گا کہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہاں آپ کو اگر جتانا ہے پی ٹی آئی کو تو اچھے کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے سب، ظاہر ہے الیکشن کے لیے ایک اچھے امیدوار کی تو باہر کیف ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مظفر گڑھ ہمارے پنجاب کا جو ڈسٹرکٹ کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے نوجوانوں میں، جب سروے میں لوگوں سے رائے معلوم کی گئی کہ وہ روایتی وڈیراازم، جاگیردارانہ نظام، وہ اس سے متنفر ہو چکے ہیں، تو وہ ایک چینج چاہتے ہیں، ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو جو پاپولر ووٹ اور باقی ٹریڈیشنل ووٹ میں سے بھی وہ اپنی اگر سپورٹ لیتے ہیں تو ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ بڑی زبردست بات ہے کہ چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، وڈیرا بڑا جو آپ نے کہا ان سے وہ آزادی چاہتے ہیں، بٹ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کو ایک اور الیکٹیبل کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال وہاں پہ کوئی پارٹی، ایک پارٹی، میں پی ٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو صرف اپنے پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ کامیاب ہو جائے۔ وہاں آپ کو تمام پارٹیوں کو ایسا بندہ چاہیے ہوگا جس کے ساتھ آپ نے کچھ ووٹ ہوں،
PTI کو جو ایج حاصل ہے وہ ہے اس کا دستی صاحب کا. اگر وہ ابھی تک PTI کے ساتھ ہیں تو جمشید دستی کا ایک ظاہر ہے اپنے اس کا حلقہ احباب ہے, وہاں پہ ان کا کافی ووٹ موجود ہے, تو وہ اگر PTI کی طرف جاتے ہیں اور PTI کی سپورٹ کرتے ہیں یا PTI کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک ایج حاصل ہوگا. لیکن اس کا فیصلہ تو ظاہر پارٹیوں نے کرنا ہے, میں اور آپ بیٹھ کے یہاں تو نہیں کر سکتے. تو جی جیسب میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ناظرین میں یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں, یہ مظفر گڑھ 1 میں جو MNA منتخب ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ میں غالباً ان کا نام ماہر ارشد خان بتا گیا تھا, ان کا نام ہے ماہر ارشاد. تو یہ تھوڑی سی تصحیح فرما لیجیے گا. تو ناظرین اب چونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, اگلے 20 سے 22 تک 3 دنوں میں نامینیشن پیپر فائل ہونے ہیں, تو پھر جب امیدواران سامنے آ جائیں گے, پینل سامنے آ جائے گا, تو پھر ہم بہتر تجزیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور چوہدری طاہر مقصود صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.